हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा नाम किरण अंजुम है और आज मैं एक वक़ुआ जो कल जिना हॉस्पिटल में पेश आया उसकी डिटेल्स देने के लिए यहाँ आप सबके सामने हाज़िर हुई हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे गॉसिप्स आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार है जो गवर्नमेंट को और आवाम को सर्व करता है वो कितना जालिम बन चुका है और इसकी असल कहानी क्या है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। बेसिकली मैं केड्स मार्केटिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ जो एक जेनिटोरियल कंपनी है, यानी कि आपके हॉस्पिटल्स को, रोड्स को और आपकी बिल्डिंग्स को सफाई सुथराई के करने वाले वर्कर्स मुहैया करती है। हम हर महीने काम करते हैं और हर महीने के आखिर में हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमारा बिल मिलता है जो कि हमारा और हमारे वर्करों का हक है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करती हैं, जिनमें से एक चौधरी शबीर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी जिना हॉस्पिटल हैं, उनको अचानक से या कोई पुराना एक ऐसा भूत सवार हो गया है कि वो अपनी डॉक्टरी छोड़ के ठेकेदारी की तरफ आ गए हैं। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है जो मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर जो शबीर साहब हैं वो साहिवाल बेस्ड डॉक्टर हैं। अभी पिछले दिनों जिना हॉस्पिटल के जो जेनिटोरियल टेंडर है वो 3 दफ़ा किया गया। तीनों दफ़ा जो कंपनी है वो हमारी उसमें बड़े अच्छे मार्क्स के साथ उसने नंबर लिए, 95 मार्क्स के साथ हम लोग उसमें नुमाया हमारा नंबर आया, जो कि पेपरा की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है। पेपरा एक गवर्नमेंट का इदारा है जिसने कुछ अपने एसओपीज़ सेट किए होते हैं। उस एसओपीज़ के हिसाब से जो भी कंपनियां किसी भी हॉस्पिटल में काम लेना चाहती हैं तो वो उन एसओपीज़ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी बताती हैं। तब जाके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस काबिल होता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इन्होंने प्री प्लान 3 दफ़ा, जबकि एक दफ़ा हमारे साथ और 2 कंपनियां जो हैं वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया, वो भी साथ उन्होंने विन किया। फिर उन्होंने उसको कैंसिल किया चौधरी शबीर ने, डॉक्टर चौधरी शबीर यूरोलॉजी के जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक दफ़ा कैंसिल किया, दूसरी दफ़ा फिर और 2-3 कंपनियां जिनमें इनकी कंपनी नॉमिनेट जो है वो नहीं थी, यानी कि 3 दफ़ा ये कंपनी नहीं आ सकी। तो चौथी दफ़ा इन्होंने ये किया कि एक फ़ेक न्यूज़ पेपरा पे लगाई कि मेरी कंपनी शायद इनके नॉलेज में ब्लैक लिस्ट हो गई भी है, और इन्होंने ख़ुद से वो एक रूमर बना के और नेट पे लगा दी। मैं चौधरी शबीर से और बाकी जो भी अथॉरिटी है, पेपरा, बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया है और काइंडली मैं इनसे चाहती हूँ कि ये मुझे प्रूफ दें सबके सामने कि इन्होंने मेरा कौन सा ऐसा लेटर रिसीव किया है किसी भी इदारे से जहाँ पे ये साबित कर सकें कि केड्स मार्केटिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को किसी कंपनी ने या किसी इदारे ने ब्लैक लिस्ट किया है। और अगर वो ये साबित ना कर सके तो मैं उनको कोर्ट तक इंशाल्लाह लेके जाऊंगी, क्योंकि हमारे इदारे अभी इतने पैरालाइज नहीं हुए कि ये समझ रहे हों कि जिस तरह इन्होंने जिना हॉस्पिटल के ऊपर बराजमान ये हो गए, इन्होंने हर शोबे के ऊपर अपने पंजे जमा लिए हैं, तो ये अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। असल बात थी ये कि इन्होंने लेना था ठेका और इन्होंने प्री प्लान करके उस कंपनी को, आप ये डॉक्यूमेंट के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर पेपरा की साइट के ऊपर वो कंपनियां जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन कंपनियों के सबके नाम हैं, और नीचे लिखा हुआ है कि 4 कंपनियां जो हैं वो नॉन रिस्पॉन्सिव हैं, वो कंपनियां किसी भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले ही नहीं सकती। फिर किस तरह से उस कंपनी को बुला के ठेका दे दिया गया? कोई सवाल पूछने वाला है क्या? सेक्रेटरी हेल्थ साहब या वहाँ पे बैठे हुए प्रिंसिपल साहब या एमए साहब कोई पूछने वाला है कि किस तरह से एक नॉन रिस्पॉन्सिव कंपनी को बुला के इन्होंने ठेका दे दिया, जबकि मेरा ठेका अभी इस महीने की 10 तारीख तक पिछला ही ख़त्म नहीं हुआ और इन्होंने कल आके जबरन
ایک پاور شو دکھایا، سارے اسٹوڈنٹس کو بیوقوف بناتے ہوئے ان کو اکٹھا کیا اور ایک بیچاری عورت کو وہاں کھڑا کر کے اچھے طریقے سے ذلیل کیا، اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ جی یہ آ کے ہمیں ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ سینسیبل لوگ ہیں، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا کوئی عورت 100 لوگوں کو، 100 مردوں کو ڈرا سکتی ہے؟ اس مائک سے اگر میں نہ بولوں تو کیا آپ لوگوں کو مجھ جیسی عورت کی آواز سنائی دے گی؟ بالکل نہیں سنائی دے گی۔ چودھری شبیر نے کل، ڈاکٹر چودھری شبیر نے 100 بندے میرے دفتر میں بھیجے اور میں وہاں پہ کچھ بڑی رقم لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سب کو پتہ ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک میرے پاس ایک بھاری رقم ہوتی ہے، میں آتی ہوں، وینڈروں کی پیمنٹ کرتی ہوں، کچھ ورکروں کے بلز ہوتے ہیں جو انہوں نے بجلی کے دینے ہوتے ہیں، کچھ پیمنٹ ہوتی ہے، وہ میرے پاس موجود تھی، تقریباً 50 لاکھ 47 لاکھ۔ اس میں نصیر کھوکھر نے آ کے جبراً مجھے اور میری ایک سٹاف کی خاتون کو ہمیں باہر نکالا۔ اس میں ڈاکٹر شبیر، ڈاکٹر عمیر سر فہرست نام ان کے ہیں، اور نصیر کھوکھر، انہوں نے آ کے ہمیں وہاں سے باہر نکالا، اور میں ان کو ریکویسٹ کرتی رہی کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو حل کرتی ہوں، ہوا کیا ہے، میں پوچھتی رہی ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، اور انہوں نے تالا لگا کے ہمیں باہر بٹھا دیا۔ میں نے 4 سے 5 منٹ باہر ویٹ کیا کہ شاید کوئی بندہ آئے اور آ کے بات کرے۔ میں نے ڈاکٹر شبیر کے نمبر پہ بھی کال کرنے کی کوشش کی، لیکن جناح ہاسپٹل کے اندر یا رش میں انہوں نے فون اٹھایا نہیں، یا ان کو بیل نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہاں پہ ڈاکٹر عمیر تھے، ڈاکٹر حمزہ تھے، میں نے ان سے کہا کہ سر جو مسئلہ ہے اس کو کائنڈلی بیٹھ کے حل کریں، کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں، میں یہاں موجود ہوں، میں اس کو حل کروں گی۔ جب مجھے کسی طرح بھی پتہ یہ چلا کہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت ہی ان کو ہائپر کر رکھا تھا ڈاکٹر شبیر نے، وہ بندے یہ کہنے لگے کہ جی ہمارے آپ نے جو پروفیسر صاحب ہیں ان کے خلاف جا کے آپ نے ناؤز باللہ وہ ناخدا بن چکے ہیں، ان کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دی ہے۔ میں صرف اس بات کا جواب چاہتی ہوں کہ کیا کوئی ایسا شخص جو کسی بھی سرکاری ملازمت پہ بیٹھا ہے اور ایک عام شہری جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، ملک کو سروسز دے رہا ہے، صفائی ستھرائی کر رہا ہے، تو کیا وہ انسان اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ جا کے اس کے خلاف اپلیکیشن بھی نہیں دے سکتا؟ ایسا کون سا ظلم میں نے کر دیا کہ اگر میں اس بات پہ چلی گئی اس کے خلاف اپلیکیشن لے کے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 3 دفعہ میری کمپنی کانٹریکٹ لینے کے باوجود انہوں نے 4تھی دفعہ ایک ایسی کمپنی کو بٹھا دیا جو کہ نان رسپانسو ہے، جس کے نمبر ہی اتنے نہیں ہیں، اور وہ کیسے آ کے بیٹھ گئی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہاں پہ جو اعلیٰ حضرات ہیں ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا میں ایک عام شہری ہو کر اپلیکیشن نہیں دے سکتی؟ اس کا جی انہوں نے بہت بڑا ایشو بنایا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ناؤز باللہ پتہ نہیں کیا پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہ 100 بندے، ایک ابلہ عورت کے لیے 100 بندے لا کے انہوں نے کھڑے کر دیے کہ جی اس کو ڈراؤ، اس کو دھمکاؤ، اور مجھے ہریس کیا گیا، باقاعدہ مجھے کھینچ کے انہوں نے دفتر سے باہر نکالا۔ یہ پاکستان ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کہ ہم لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، ہم لوگ کام نہ کریں؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ڈاکٹرز مطلب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ باقی جو ڈاکٹروں کی اتنی بڑی ہمارے ساتھ جو ہمارے مسیحا ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں، یہ تو پیشے کو خراب کر رہے ہیں۔ ان کا کام ہے جناب مریضوں کو دیکھنا۔ ان کی جو ڈاکٹر شبیر ہیں ان کی آپ پوری ہسٹری چیک کریں، ان کی ہسٹری میں جناح ہاسپٹل میں ہر جگہ ان کے لڑائی، ان کے جھگڑے، ان کی ہراسمنٹ، ان کے ہر طرح کے کیسز آپ کو ملیں گے۔ ابھی بڑا ہی فریش ایک ہوا تھا جو کہ وفاقی کالونی میں ہوا، ان پہ بھی کچھ لوگوں نے پڑھ کے ان کی جان چھڑوائی، نہیں تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ جو بھی ہونا تھا اچھا ہی ہونا تھا۔ تو اب یہ بات میری کہنے کی صرف یہ ہے کہ اب یہ جو گند اچھال رہے ہیں، انہوں نے کل جھوٹا جو ہے ایک مقدمہ میرے شوہر پہ کیا کہ جی وہ پستولیں لہراتے ہوئے داخل ہوئے جناح ہاسپٹل میں۔ جناح ہاسپٹل کے باہر اکثر ہی بلکہ روٹین میں ہی میڈیا کی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، اور اگر کوئی شخص مسلح ہو کے یا پستولیں لے کے لہراتا ہوا ہاسپٹل کے اندر گھسے گا تو میڈیا وہاں اندھا تو نہیں بیٹھا، وہ فوراً کیپچر کرے گا۔ ان کے پاس سارے CCTV کیمراز ہیں، وہ فوراً کیپچر کریں گے۔ کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور جی وہ آرام سے آئے اور انہوں نے لہرایا اور ان پہ پرچہ ہو گیا۔ مطلب کہ کیا اتنا اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، اتنا جھوٹ۔ میں کل صبح میں نے جب انہوں نے میری بات نہیں سنی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے کائنڈلی چابی دے دیں، اور میرا جو اندر کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ میرا مین مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میں 2 دن سے تھانے کے چکر لگا رہی ہوں۔
یہ کہنے کے لیے کہ خدا کے لیے آپ کی جو لڑائی ہے آپ لوگ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں، وہ آپ کا میٹر ہے، لیکن میرے پاس کچھ لوگوں کی اماؤنٹ ہے جو آپ نے جبراً مجھ سے لے کے قبضے میں رکھی ہوئی ہے، یا آپ گھر لے گئے ہیں یا آپ نے آفس میں رکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں اس بات کا پتہ۔ 2 دن ہو گئے ہیں میری جو اماؤنٹ ہے وہ لاوارثوں کی طرح وہاں پڑی ہوئی ہے، اس پہ نصیر کھوکر نے تالا لگایا ہے، شبیر کے کہنے پہ، ڈاکٹر شبیر چودھری کے کہنے پہ وہاں تالا لگایا گیا ہے، اور ایس ایچ او صاحب کا کہنا تھا کہ جی میں نے آپ کو نہیں دینی چابی، آپ نہیں یہاں آ سکتی۔ میں کیوں نہیں آ سکتی بھئی؟ میرا آپ این آئی سی کینسل کروا دیں، میں پاکستانی شہری نہیں ہوں، اور عورت کی یا آدمی کی حفاظت کرنا ان کا کام تھا، میرا کام نہیں تھا۔ ان کا کام تھا کہ وہ مجھے لے کے جاتے اور کہتے کہ جی ان کو تالا کھول کے دیں، ان کا جو سامان ہے یہ اپنا سامان وہاں سے نکال لیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ میں صبح 11:30 بجے سے لے کے 8 بجے تک وہاں موجود رہی ہوں، الٹا پرچہ میری اپلیکیشن پہ دینے کی بجائے انہوں نے پرچہ دے دیا میرے میاں کے اوپر۔ یہ موجود ہے کتنے بجے میں نے 15 پہ کال چلائی، اور کتنے بجے سارا کچھ، ساری ڈیٹیل ہے، اور کتنے بجے میرے شوہر پر ایک جھوٹا مقدمہ FIR بنائی گئی کہ کتنے بجے ان کو مطلب 8 بجے، میں صبح 11 بجے کی گئی ہوئی اور 8 بجے جا کے ان پر پرچہ ہو رہا ہے۔ یہ حالات ہیں جی، کس طرح کے یہ ہتھ کنڈے ڈاکٹر شبیر صاحب جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں۔ میرا ایک گورنمنٹ سے، اپنا مریم نواز صاحبہ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں نے ایک گریوینس کمیٹی بنا رکھی ہے، جس کے ہیڈ، جس کو چیئر کر رہے ہیں اپنا چودھری، اپنا یہ شبیر صاحب، جو کہ چھیچڑوں کی رکھوالی پہ بلی کو بٹھایا ہوا ہے۔ میرا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو گریوینس کی جو کمیٹی ہے اس سے ہٹایا جائے، اور اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے 2 کنال کا گھر لیک سٹی میں کیسے بنا رہا ہے۔ یہ 1 کنال کا گھر DHA میں، ایک آج کل کے دور میں 5 مرلے کا گھر بنانا آسان نہیں ہے، 2 گھر انہوں نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، کیسے سٹارٹ کیے ہیں، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح ٹھیکوں کی مد میں اور لوگوں سے منتھلیاں لے کے اور اپنا پیٹ بھری جا رہے ہیں، اور اب ان کے ناخن اور پنجے اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ ان سے عام ٹھیکیدار جو کہ گورنمنٹ کو اچھے بھلے ٹیکسز پے کر رہا ہے، گورنمنٹ کی فیور میں جا رہا ہے۔ ہم لوگ ابھی سرسبز پنجاب، جو صاف ستھرا پنجاب ہے، اس میں اپلائی کرنے جا رہے تھے، لیکن اگر اس طرح کے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں ہم کس طرح کریں۔ جیسے ہی میں نے اپلیکیشن ان کے لیے لانچ کی، انہوں نے جو ہے اپنے اندر کی گندگی، اپنے دماغ کی گندگی ایک گٹر کی طرح دوسروں پہ اگلنی شروع کر دی۔ میں ان کی کردار کشی بالکل نہیں کروں گی، کیونکہ میری تربیت ایسی نہیں ہے۔ جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو لوگ ان سے تنگ ہیں یا جن لوگوں کے اوپر ان کے مظالم ہیں، تو مجھے بتائیں، یہ جو ایک سرجن ہیں جن کے ہاتھوں سے ایک میں کانٹریکٹر فیمیل نہیں سیف، تو وہاں پہ جو ان کے پاس سرجری کے لیے فیمیلز جاتی ہوں گی تو کیا وہ سیف ہوتی ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے؟ آپ میں کسی کو لگتا ہے کہ جو فیمیلز ان کے پاس سرجری کے لیے جاتی ہوں گی، اسی طرح پھر خبریں نکلتی ہیں نا، ایسے گند کو گورنمنٹ صاف کیوں نہیں کرتی؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ساہیوال میں بھی یہی تماشا کیا، اور کل بھی انہوں نے یہی تماشا کر کے اور پورے ہاسپٹل کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو میرا دماغ ٹائم پہ کام کر گیا، میں وہاں سے نکل آئی کہ یہ جو لڑائی ہے، ان کی جو بھی لڑائی ہے، کیونکہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ لڑائی ٹھیکیداری کی لڑائی ہے، میں وہاں سے خاموشی سے نکل آئی، اور میں نے آ کے اپلیکیشن دی یا 15 پہ کال چلائی، لیکن اس بندے کے ہاتھ پیر اتنے بڑے ہیں اس کے بقول کہ میرا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ محترم خواجہ عمران نذیر صاحب ہیں، میرا رائٹ ہینڈ سیکٹری صاحب ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں گیدڑ بھپکیاں لوگوں کو ڈرا کے اور تھانوں میں اور ادھر ادھر انہوں نے سب جگہ بتایا کہ جی میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور میرے ہر کام میں گورنمنٹ میرا ساتھ دے گی۔ جی آپ بالکل چیک کریں، بالکل آپ چیک کریں، جب نقوی صاحب نے جی نہیں سر، یہ جو محسن نقوی صاحب نے شروع کی تھی، محسن نقوی صاحب، سر محسن نقوی صاحب نے ان کو جو سیٹ دی ہوئی تھی نا اسے ہٹا دیا تھا، کیونکہ ان کا ثابت ہو گیا تھا۔
جی سر، میرے پاس بالکل ایویڈنس ہے. میں نے صبح 10:30 کے قریب بینک سے HBL بینک جنا ہاسپٹل سے ہی نکلوائے تھے اور وہیں سے نکلوا کے باقی 17 لاکھ میرے پاس کیش تھا. میں لے کے آ گئی کیونکہ میں نے وینڈروں کی پیمنٹ کرنی تھی. 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک ہمارا ٹائم ہوتا ہے. ہم لوگوں نے لوگوں کی پیمنٹیں کرنی ہوتی ہیں جو ہمیں جھاڑو اور موب اور فنائل اس طرح کی چیزیں جو سپلائی کرتے ہیں. سر 30 لاکھ. جی انہوں نے سب نے پروسیس اپلائی کیا تھا. جو کمپنیاں میں نے اس میں دکھایا ہے کہ جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا, جو کمپنی اپلائی جنہوں نے کیا تھا, اس کے بعد ایویلویشن کرائیٹیریا ہوتا ہے جو کہ پیپرا نے ایک SOP سیٹ کیا ہوا ہے کہ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے یا اتنا ایکسپیرینس ہے وہ سب موجود ہوگا, اس کی پروفائل اچھی ہوگی تو وہ ایلیجیبل ہوگا. اگر اس کے مارکس 65 سے نیچے ہوں گے تو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوگا. تو جن 3 کمپنیوں نے ون کیا اس میں سے 2 کمپنیاں, ایک کیڈز اور ایک دوسری کمپنی ہے بلال, ان کی کوئی فائنینشیل کا ایشو بن گیا تھا. ایک اور کمپنی ہے, 2 کمپنیوں نے, ایک نے 54 مارکس لیے اور کیڈز نے 95 مارکس لیے. یہ آپ پیپرا کی سائٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں, میں نے ساتھ اس کی لسٹ لگائی ہے. یہ ٹینڈر ہوا ہی نہیں جی, یہ انلیگل ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر, یہ دیکھیں صاف یہ کلیئر, یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 کمپنیاں. سوری یہ جی 24 سے, یہ آپ کے پاس پیپر ہے, آپ چیک کر لیجئے. آپ کے پاس پیپر پڑا ہوا ہے, کائنڈلی گلاسز لگے, آپ کے پاس گلاسز ہے, کائنڈلی دیکھ لیجئے. ریکویسٹنگ یہ 2024-25 کا ہے کانٹریکٹ جو کہ 10 تاریخ کو ختم ہو گیا. بالکل پرانا نہیں ہے, 24-25 ہے سر. 24-25 ابھی چڑھا نہیں ہے, 25 چڑھا نہیں ہے ابھی. خام خواہ کریوسٹی پلیز کائنڈلی کریٹ نہ کریں. اچھا جی, یہ 7 کمپنیاں ہیں, کائنڈلی جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ دیکھیں. یہ 7 کمپنیاں ہیں, 7 کمپنیوں میں سے 4 کمپنیاں فیل ہو گئی تھیں. جس کمپنی کو کام دیا ہے ڈاکٹر شبیر نے وہ بھی ایک فیلڈ کمپنی ہے, جس کو دیا گیا ہے پیپرا کی گورنمنٹ کی سائٹ پہ یہ پورا رزلٹ جو ہے لگا ہوا ہے. ان سے سوال کیا جائے کہ یہ کیسے انہوں نے بغیر ایک ایسی کمپنی کی جو ٹیکنیکل ایویلویشن کرائیٹیریا میں پوری ہی نہیں آئی اس کو کس طرح سے پاس کر دیا. جیسے ایک جو صاحب ہے نا وہ تو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, باقی کی جو اسٹیمپیں ٹھپیاں ہوتی ہیں وہ MS صاحب اگر سائڈ پہ بھی بیٹھے ہیں تو یہ وہاں پہ اس وقت یہی پریٹینڈ کرا رہے ہیں کہ اگلا MS میں ہوں. یہ پکڑ کے خود ہی اسٹیمپیں لگا رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں بہت زیادہ ٹیرر کریٹ کیا ہوا ہے. جی سر بالکل کروں گی, کیوں نہیں کروں گی, میں آلریڈی کورٹ جا چکی ہوں. سر زیادتی تو نہیں برداشت ہوتی نا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ ایک ایسی کمپنی جو 26 سال سے کام کر رہی ہے وہ پاس ہو رہی ہے. کسی کو کیا ایشو ہے, میں 10 سال چھوڑو 50 سال کام کروں, کسی کو کیا ایشو ہے؟ مجھے کام مل رہا ہے, مجھے میری ایبلٹی پہ کام مل رہا ہے. سر انہوں نے رات سے کام شروع کر دیا ہے. سر یہ سب سے بڑا پروف ہے. اس سے بڑا پروف کیا ہوگا کہ ایک فیلڈ کمپنی, جبکہ 4 کمپنیاں فیل ہوئی تھی, اور بھی کوئی ہو سکتی تھی, اسی کمپنی کو جو کہ ساہیوال بیسڈ ہے وہی کیسے آ گئی؟ یہ بایو ڈیٹا ہمارے پاس تو نہیں, SCCP کمپنی کے پاس میں ہوگا. کسی کا نام یہاں ڈسکلوز نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ ایک ساہیوال بیسڈ کمپنی ہے, اور ہم آپ کے جو اپنا یہ ہیں چودھری شبیر صاحب, یہ بھی ساہیوال بیسڈ ہیں.